अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण साहिब आज इन पहलुओं के ऊपर बात करनी है। एक नई पेशन गोई हुई वो कैसी है और उसका तल्लक अमेरिका के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से और इसराइल के हवाले से है। अमेरिका को पाकिस्तान की अशद ज़रूरत, आखिरी गोली ईरान चलाएगा, वज़ीर दिफा की बुज़दिली, पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो कैंसिल होना शुरू हो चुके हैं। इसमें बेशुमार अच्छी खबरें भी हैं। आगे बढ़ने से पहले 4 मार्च 2026 को, यानी कि पिछले माह हमने एक स्टोरी की थी, इसको विद डेट, और ये एक तकरीबन 2 मिनट की जो वीडियो है, इनको सुन लें कि हमने क्या बयान किया था कि पाकिस्तान की जंग के अंदर ईरान, इसराइल और अमेरिका जो है उसमें नई हिकमत अमली क्या है, अमेरिका को वो कैसे बाहर निकालेंगे और इसराइल को वो कैसे तनहा करेंगे। और आज इस्लामाबाद के अंदर वो सारे लोग बैठे हैं। 1 माह से ज़ायद अरसा पहले ये स्टोरी की थी। ये छोटी सी वीडियो सुन लीजिए, उसका एक हिस्सा, तो फिर मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान की जंग में नई हिकमत अमली कैसी है, इसमें कौन से 5 ममालिक मिल बैठेंगे और जो दरमियानी रास्ता है वो अमेरिका के लिए निकालेंगे और इसराइल जो है वो तनहा रह जाएगा। साहिबो, ये बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार और अपनी हिकमत अमली इस तरीके से नई चाल चल के वो करने लगा है कि ये सारे एक मेज़ पे बैठेंगे और ये जो सारे हैं जो एक मेज़ के ऊपर बैठेंगे, इसमें पाकिस्तान है जिसका किरदार होगा, चाहे वो फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, ये सारे मिल के करेंगे पाकिस्तान किरदार अदा करते हुए। चाइना, रूस, साउथ कोरिया, तुर्किया 4 और 5वां पाकिस्तान, ये पांचों बैठ के ये किरदार अदा करेंगे कि हमने इस जंग के अंदर से अमेरिका को बाहर निकालना है। जब अमेरिका निकल जाएगा तो उसके बाद जो इसराइल है वो तनख्वाह रह जाएगा। अच्छा, फिर इसराइल जाने और ईरान जाने, अमेरिका तो बहाने तलाश कर रहा है कि हम यहाँ से निकलें, और अगर ये एक अमल हो गया जो कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर आपको नज़र आएगा और इसके अंदर पाकिस्तान, चीन और इन सब का किरदार होगा, और जब अमेरिका निकल जाएगा इसका फ़ायदा ईरान को भी होगा, इसका फ़ायदा अमेरिका को भी होगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान इसराइल को होगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान और ये सारे लोग जब किरदार अदा करेंगे तो इसमें सबका फ़ायदा है। लेकिन जहाँ सबका फ़ायदा है वहीं पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसराइल तनख्वाह रहेगा और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इसराइल का होगा, चूंकि इसराइल तनख्वाह रह जाएगा। और इस जंग के खात्मे के बाद जब ये अमन हो जाएगा और जो ही अमेरिका निकलेगा तो इसराइल तो उसकी तो बैकबोन टूट गई ना। तो अमेरिका जब निकल जाएगा और ये जो पाकिस्तान किरदार अदा करने जा रहा है, इस खबर के हवाले से मैं मजीद जो है वो आपको बताऊंगा कि कहाँ मीटिंग होने लगी है, कहाँ ये बैठेंगे जी। तो साहिब, आपने सुन लिया कि ये 4 मार्च की स्टोरी है, जिस वक्त हमने बताया था कि ये तुर्किया, पाकिस्तान, चीन, रशिया, इंक्लूडिंग किसी हद तक जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसमें शामिल था, और इस सारे अमल के अंदर ये बात तय हुई थी और चीन पीछे था इसके गाइड करते हुए पाकिस्तान को कि आप जो हैं ये अमल शुरू कीजिए। यानी कि आपको कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ पीस में जाना है तो चले जाएं, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना है तो उसमें टाल मटोल कीजिए, ईरान की मुखालफत भी नहीं करें और हमायत भी नहीं करें, सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया जाए तो उसकी मज़ामत करें, अमेरिका का साथ दें और ईरान की भी अंदरूनी खाना सपोर्ट करें चीन को सुनते हुए। फिर ईरान जब अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजारने की इजाज़त दे तो आप पहले 8 के 8 जहाज़ जब गुजारें तो वो अमेरिका को तेल दे दें और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहे कि देखिए हमने चकमा दिया ईरान को, और फिर उसके ऊपर जो ईरान है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी बात ना करे और उस चीज़ को इग्नोर कर दे। फिर देखिए कि जब मुज़ाकरात की बात हो, सारी चीज़ें हों, तो अमेरिका से लिखे हुए ट्वीट आएँ और वो करते जाएं पाकिस्तानी, और उसमें ड्राफ्ट लिखा हुआ हो कि ये ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए है। सारी चीज़ें होती गईं और इस सारे गोरखधंधा में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बचा था जिसने चीन की और अपनी ज़ाती हिकमत अमली से, जैसे यहूद और नसारा जो हैं वो चकमा देते हैं ना। देखें, जंग बंदी हुई और इसराइल ने फिर भी 100 से ज़ायद बल्कि 234 लोगों को मार दिया, लबनान के अंदर शहीद कर दिया। तो जैसे वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसी तरीके से आप भी जो है वो उनके साथ खेल खेलें। फिर इसके ऊपर एक यकीनन ये भारतीय खातून है, वो कहती हैं कि ये कैसा देश है, पाकिस्तान के बारे में कहती हैं कि उसने IMF से कर्जा लिया, पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवा दिया, उसी दौरान अफ़गानिस्तान पर हमला भी कर दिया, चीन के साथ सीज़ फायर की बात भी कर रहा था, फिर उसके बाद ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ, दरमियान में ईरान के, इजराइल के और सऊदी अरब के अटैक की मज़म्मत भी कर दी, सीज़ फायर से कुछ ही देर पहले कहा कि ये जंग नहीं रुकती तो ईरान की मुखालफत में सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक यानी कि दफाई माहिदा है। और इस सब में ट्रंप के साथ बातचीत भी जारी रखी
اور سیز فائر پر بات چیت کرتے ہوئے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اسلام آباد میں پورا ماحول بنا دیا، جبکہ پورا دیش وہاں پر پی ایس ایل دیکھ رہا ہے، بغیر تماشائیوں کے دیکھ رہا ہے۔ تو پاکستان نے بے شک اس کے اندر جو جتنی بھی ساری صورتحال ہے اس میں بہترین طریقے سے، بہترین حکمت عملی سے وہ اور اس طریقے کا کھیل کھیلا جس طریقے سے صاحب اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ باقی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کھیلتے ہیں۔ وہیں پہ میں پیشن گوئی کے اوپر بھی آتا ہوں، دیگر چیزوں کو بھی سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی مذاکرات کی میز کے اوپر سارے لوگ بیٹھ جائیں گے یا بیٹھ چکے ہوں گے۔ دیکھیے نا وہ طیارے جس میں ایئر فورس کے طیارے ہیں اور اس میں ایران کے جو بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کو بڑے محفوظ طریقے سے جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ وہیں پہ جب یہ ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہو رہی ہیں، سارا عمل اچھا ہو رہا ہے، تو ان احمقوں سے کوئی پوچھے کہ یہ پی ٹی آئی کو ہر چیز کے اندر کیوں گھسیڑ دیتے ہیں؟ جو لوگ ریالٹی بتاتے ہیں ان کی طرف توپوں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ آج تو بھارتی صحافی بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب وہیں پہ خواجہ آصف کی حرکت دیکھیے۔ خواجہ آصف نے تنقید کی، ٹویٹ کیا، اسرائیل کے خلاف کیا، لبنان کے اوپر ہونے والے حملے کے خلاف کیا، اور خواجہ آصف پھر سے تنقید کی زد میں آ گئے۔ اور جب یہ خواجہ آصف اس طرح کی چیزیں کریں گے، پہلے ٹویٹ کی اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کا ری ایکشن آیا اور ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ جب اس طرح کے مسخرے اور خواجے آپ کو ملیں گے تو پھر آپ لوگوں کے اوپر تو تنقید ہوگی۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے تو ٹویٹ کرتے کیوں ہیں وزیر دفاع ہوتے ہوئے؟ جب ٹویٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسرائیل کچھ کہتے ہیں تو ڈیلیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ ریالٹی ہے، یہ وہ شکوک و شبہات ہیں، یہ وہ ڈبل گیم ہے، یہ وہ بزدلی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں۔ کتنا اچھا ماحول بنا ہوا تھا، ساری چیزیں آپ کی فیور میں تھی اور ہیں اور یقیناً رہیں گی۔ امریکہ نے پہلی بار جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے ہیں اور پاکستان کو اس کی ضرورت پیش آئی ہے۔ پہلے تو ہم ان کے سامنے لیٹ جایا کرتے تھے، الگ بات ہے آپ بھی لیٹ جاتے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، لیکن اس سارے عمل کے دوران ہمیں کیا مل جانا چاہیے؟ یہ آئی ایم ایف کا قرضہ تو ملتا ہے، یہ ریزرو میں تو لوگ پیسے رکھتے ہیں، بھیک تو ہم مانگتے ہیں، لیکن ایران سے تیل لینے کی اجازت اور گیس لینے کی اجازت مل جائے تو پاکستان کے اندر ان دو چیزوں کو وجہ بنا کے مہنگائی کو کم، اپنے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو اس میں سے کیا ملے گا؟ یہی ایک چیز مل جائے تو ہمارے لیے بہت ساری ہوگی۔ خواجہ آصف نے اسرائیل کو ناسور قرار دیتے ہوئے رات کو تنقید کی، مگر صبح ہونے سے قبل ہی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اب بتائیں نا، یہ وزیر دفاع ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، جو میڈل مین ہے، جو ایٹمی قوت ہے، تو پہلی تو بات ہے تنقید کی تھی تو جائز کی تھی، وہ ٹھیک کی تھی، اس کو رہنا چاہیے تھا، اور جب کر دی تھی تو پھر اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا؟ تو یہ خواجہ آصف جیسے جو لوگ ہیں یہ تنقید کرنے کا موقع دیتے ہیں اور یہ وجہ بنتے ہیں پاکستان کی بدنامی اور بزدلی کا۔ پھر صاحبو دیکھیے کہ 2022 میں 29 نومبر کے روز آرمی چیف جب آصم منیر صاحب بنے تو 26 نومبر کو ہی 2024 کے روز جو مظاہرین پر گولیاں چلائیں، اس ظلم کے خلاف احتجاجاً اپنی سرکاری نوکری سے ایک شخص نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پی ٹی آئی 26 نومبر کو کارکنوں پر فائرنگ کا الزام فوج پر لگاتی ہے۔ جس جنرل کے اقدامات کی وجہ سے آپ نے استعفیٰ دیا تھا، آج اسی کی تعیناتی میں اللہ کا حکم نظر آ گیا ہے، تو پھر اللہ کے حکم کے خلاف استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ ان کے کام کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ شہید بلوچ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت وہ ظلم ہوا، اس ظلم کے نتیجے میں اس شخص نے اپنی نوکری سے، یہ کوئی 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا تھا، تو آج پوچھ رہے ہیں کہ آج یہ چیز ہے اور اس وقت فلاں چیز تھی تو آپ نے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ اور آج وہی شخص جب تعریفیں بھی کر رہا ہے اور ساری چیزیں کر رہا ہے، تو یہ لوگ نا اچھے وقت میں بری چیزوں کو کہتے ہیں اگنور کر دو۔ اور بھائی آج تو پاکستان کے حالات اچھے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل کی، ہمارے ملک کی، ہمارے وزیر اعظم کی، سب لوگوں کی بڑائی ہوئی ہے، لیکن کیا اس بڑائی کو وجہ بنا کے یہ جو ملک کے اندر رجیم چینج ہوا تھا، یہ جو مریدکے میں لوگوں کو مارا گیا، یہ جو 26 نومبر کو گولیاں ماری گئیں، یہ جو الیکشن چوری کیا گیا، کیا لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں؟ کیا اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے؟ کیا آپ اس کے بعد جو بھی ظلم ستم اور جبر کرتے رہیں اس کو اگنور کر دیا جائے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو ایک اچھی چیز ملی ہے، پاکستان کے لیے جہاں چیز بہتر ہوتی ہے یا بہتر ہے، وہ سر آنکھوں کے اوپر اس سے اچھی بات تو کسی قوم کے لیے ہو نہیں سکتی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بھارت کے جو صحافی ہیں، میں ابھی اس کی پوسٹ بھی ہم کچھ دیر کے اندر لگا دیں گے، بھارتی صحافی کہتے ہیں، نموار بھارتی تجزیہ نگار ہیں اشوک سوائن نے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں سے مودی پاکستان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دلوانے کی پوری کوشش کرتے رہے،
مگر اب پوری دنیا پاکستان کو ایک امن قائم کرنے والے کے طور کے اوپر دیکھ رہی ہے. یہ معروف بھارتی تجزیہ نگار اشوک سوائن کا ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پیغام ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور مزید اگر چیزوں کو ہم دیکھیں جو صورتحال ہے اس میں پیٹرول کے حالات اور واقعات وہیں کے وہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے بہتر ہوں گی، جو کہ پاکستان نے تو پیٹرول کی قیمتوں کو کم نہیں کیا. عالمی منڈی کے اندر تو جنگ بندی کے بعد 15% فی بیرل جو قیمت تھی اس میں کمی آ گئی. پیٹرول ڈیزل سستا ہو گیا. پاکستانیوں کے ساتھ مذاق کیسا ہے صاحبو؟ یہ والا مذاق صرف پاکستان میں ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو اس کی اثرات سے پہلے پیٹرول کا پرانا سٹاک جو پہلے سے موجود تھا اس کو 55 روپے مہنگا کر کے اس پر خوب پیسے کمائے. البتہ اب چیزیں بدل گئی ہیں. اب اس کا الٹا ہے. انہوں نے پورے قوم کو جو ہے وہ غلط سمجھ رکھا ہے اور اب ڈے بائی ڈے قیمتوں بڑھا کے بڑی رقم عوام سے لی جا رہی ہے، وصول کی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں جب عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں تو یہ مذاق ختم کر کے تو ان کو کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ 55 روپے بھی جو ہے اس کو واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ قوم کے ساتھ جو مذاق ہے، اگر آپ جنگ کہیں اور ہو رہی ہو، بے شک اس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، آپ فوری بڑھا دیں پہلے ریزرو ہونے کے باوجود. تو جب جنگ بندی ہو گئی، عالمی مارکیٹ میں 15% قیمتیں جو ہیں وہ نیچے چلی گئیں، تو آپ بھی نیچے کریں نا. کیا باہر نکلا ہوا پیٹ اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی جیسے واپس نہیں آتی؟ اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ قیمتیں اوپر کر کے آپ ان کو نیچے نہیں لائیں گے. یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. پھر پاکستانیوں کے ویزے جو ہیں وہ صاحب کینسل ہو رہے ہیں. نیوز کے مطابق UAE میں مقیم پاکستانیوں کے گولڈن ویزے خاموشی سے کینسل کیے جا رہے ہیں. وہ پاکستانی جو 20 سال سے بڑے عہدوں پر فائز تھے، انہیں اچانک ملک چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر تعلقات اتنے ہی مثالی ہو چکے ہیں تو پھر یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ کیا یہ ہے وہ سفارتی کامیابی جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ ملک میں حکومتی سطح پر ڈول اور شامیانے بجائے جا رہے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. پھر دبئی نے قطر کے بعد اور اسپین غیر اسلامی ملک جو ہے اس کے بعد اسپین کے اوپر کچھ شاید یہ پابندیاں لگائیں گے، چونکہ اسپین نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو. ایون انہوں نے کہا تھا ان کی فضائی حدود بند کر دیں. ان کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، اڈے دینا تو اور دور کی بات، ان کو فضا میں بھی نہیں اڑنے دیں گے. تو UAE نے بھی جو لبنان کے اوپر حملہ ہوا اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، اسرائیل کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے آپ نے کیوں کیا، ان کے اوپر تنقید کی. تو پروفیسر جانگ کی نئی پیشن گوئی ہوئی. یہ بڑے مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی چند سال پہلے، تو وہ صاحب درست ثابت ہوئی تھی. تو اب پروفیسر جانگ کی نئی پیشن گوئی جو ہے اس کے مطابق پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ 2024 میں 3 پیشن گوئیاں کی تھیں. ٹرمپ کی جیت ہوگی، امریکہ کا ایران پر حملہ کرنا اور امریکہ کی اس جنگ میں شکست، یعنی کہ جیت ہوگی نہیں، ٹرمپ کی جیت، امریکہ کا ایران پر حملہ کرنا اور امریکہ کی اس جنگ میں شکست. اب ان کی تازہ پیشن گوئی جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ جنگ ختم نہیں کر پائے گا. یہ لمبی اور تھکا دینے والی جنگ بن جائے گی. امریکہ ویتنام کی طرح اس جنگ کے اندر پھنس جائے گا. آخر میں امریکہ مڈل ایسٹ سے نکل جائے گا اور پورا مڈل ایسٹ اسرائیل اور ایران کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. آدھا اسرائیل کی طرف رہے گا اور آدھا جو ہے وہ ان سے نکل جائے گا، جس سے پیٹرو ڈالر کمزور ہوگا. وہ تو پہلے سے کہہ دیا گیا کہ ایک تو ہم ٹیکس لیں گے ابنائے حرمت سے اور دوسرا جو ایران سے اور ابنائے حرمت سے گزرے گا اور یہاں سے جو تیل لے گا وہ چائنی کرنسی یوہان کے اندر جو ہے پیمنٹ کرے گا. تو جب ایسے ہوگا تو یہ پروفیسر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، پیٹرو ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوگا، چونکہ دنیا میں بڑی تجارت اور خاص کر پیٹرول اور اسلحے اور سب کی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے اور امریکی عالمی سلطنت کا حتمی زوال شروع ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زوال اب سے شروع ہو چکا ہے امریکہ کا، اور یہ زوال ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ صاحب بگڑا ہوا ہے. طاقت کا توازن مالی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ متوازن ہونا چاہیے. اس وقت دیکھیں نا، وہ ونزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے جائیں، 9/11 افغانستان پہ چر دوڑیں، عراق کو تباہ کر دیں، شام کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں، جہاں پہ تیل ہو وہاں پہ قبضہ کر لیں. تو ایسے تو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 10 اپریل جو ہے وہ اہم کیوں ہے؟ آج صاحب 10 اپریل ہے. 10 اپریل یعنی یوم دستور ہے، جب پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے باقی قائدین کے ساتھ مل کر پاکستان کو متفقہ آئین دیا
اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد نے قوم سے یہ متفقہ آئین 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چھین لیا. جس بھٹو نے آج کے دن 10 اپریل کو پاکستان کو متفقہ آئین دیا, 56 کا آئین بنا, معطل کر دیا گیا, 62 کا بنا, اس کو بھی معطل کیا گیا, پھر 63 کا آئین بنا, اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں, پھر 1973 کا جو آئین تھا وہ بھٹو صاحب نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا. لیکن پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت نے اس کو جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چھین لیا. پاکستان سے عدلیہ, اس کی آزادی, انسانی حقوق, سیاسی حقوق, شخصی آزادیاں, اظہار رائے, پیکا ایکٹ بنا کے سمیت سب کچھ چھین لیا. اور آج پیپلز پارٹی بڑے شوق سے یوم دستور منا رہی ہے. کیا ان کو یوم دستور جو ہے وہ منانا چاہیے؟ لوگوں کے بدلتے رنگ کیسے ہیں. جس دن فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہوئے, مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی تعیناتی میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور حکمت کار فرما ہے. مجھے یقین تھا کہ ان کے دور میں پاکستان کی عزت بھی ہوگی اور ان سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی نامعمولی تھی, نامعمولی تھی. تو سلمان یہ پہلے وہ بیان دیا تھا اس شخص نے, اب یہ بیان دیا, اور جب عاصم منیر صاحب بنے تھے تو تب اس شخص نے یہ ٹویٹ کیا تھا جو میں نے پہلے آپ کے سامنے قصہ رکھا, اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ رہ گیا تھا. یہ سلمان شاہ راشدی صاحب جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے ہیں جو پاکستانی فارسی بول سکتے ہیں, کوئٹہ بلوچستان کے لوگ, وہ بیرونی دنیا میں بیٹھے ہیں. اور یہ جو خواجہ آصف نے ٹویٹ کی تھی, اس ٹویٹ کو جو ہے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا فارسی میں تاکہ ایران کے لوگ جو ہیں, فارس کے لوگ, وہ پڑھ سکیں گے خواجہ صاحب نے کیا کیا تھا. لیکن یاد رکھیے گا, ایران میں بیٹھے ہوئے پولیٹیشین 60% PhD ہیں, انہیں انگریزی بھی آتی ہے, انہیں فارسی بھی آتی ہے, 94% ان کا لٹریسی ریٹ ہے, عام قوم جو ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے. تو لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ کس نے کیا ٹویٹ کیا تھا اور کیا ہوا تھا. آخری نقطہ ہے صاحبوں کہ وفاقی حکومت نے نیا ریکارڈ توڑ ڈالا. وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور مرکزی حکومت کے قرضے بڑھ کر نئی بلند ترین سطح 7,09,882 ارب روپے پر پہنچ گئے ہیں. ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 6,846 ارب روپے کا اضافہ ہوا, جبکہ فروری 2026 کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کا قرضہ 555 ارب روپے بڑھا. 555 ارب روپے بڑھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فروری 2026 تک کے وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے. یہ رانا غلام قادر جو جنگ میں ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. ایک طرف ملک کے اندر مہنگائی ہے, دوسری جانب IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, تیسری جانب ہم جو ہے وہ اپنی مہارت اور کفایت شعاری کو اپنا نہیں رہے, انہیں کم نہیں کر رہے. تو ایک قرض زدہ ملک جو ہے اس کے اندر جتنی عیاشی ہو رہی ہے, میرے خیال سے اتنی عیاشی تو گریٹ بریٹن کا پرائم منسٹر بھی سیکیورٹی اور کسی چیز کے نام کے اوپر نہیں کرتا. آپ یہاں کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا گھر دیکھ لیں, یہاں کے ملازمین دیکھ لیں, اور آپ پاکستان کے وزیر اعظم کا ہاؤس دیکھ لیں یا صدارتی ہاؤس دیکھ لیں, اس کو چھوڑیں. آپ گورنر ہاؤس دیکھ لیں, آپ اس کو بھی چھوڑیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر دیکھ لیں. اتنی شاہانہ زندگی تو یہاں برطانیہ کے وزیر اعظم اور باقی جو بیوروکریٹ اور جو پولیٹیشین ہیں وہ نہیں گزارتے. جو ترقی پذیر ملک پاکستان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. تو صاحبو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.